अऊज़ु میم میں बिल्लाहि ابھی میں نے دیکھا. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल बय्यिना हम पढ़ रहे हैं. सूरत नंबर क्या है? میم 98. और इसमें कुल कितनी आयत हैं 8. 8 آیات ہے مدنی ہے. और मदनी है. ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह. ये हम पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा पिछला दोहरा रहे थे और उसमें हमने कुछ कायदे दोहराए हैं. क्योंकि आज सुबह की क्लास में भी हमने ये कायदे पढ़े हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दोहरा दिया. हमारा पहला लफ्ज़ है लम. लम हमेशा फ़ेल मुज़ारे से पहले आता है और फ़ेल मुज़ारे को जज़म में तब्दील कर देता है, जाजिम कर देता है. आता क्योंकि फ़ेल मुज़ारे से पहले है तो इसका मतलब है इसके फ़ौरन बाद आने वाला जो लफ्ज़ है यकुन, हमें ये पता चल गया कि ये फ़ेल मुज़ारे है. इसको जब हम तोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि फ़ेल मुज़ारे के शुरू में हमेशा अलामत मुज़ारे होती है, तो उसके तहत हम इस या को तोड़ के अलामत मुज़ारे को अलहदा कर देंगे. पीछे रह गया हमारे पास सिर्फ लफ्ज़ कुन. अब कुन के बारे में हम जानते हैं कि कुन जो है दो हरफी मादा है और कोई भी हमारा आज तक हमने ऐसा लफ्ज़ नहीं पढ़ा कि जो दो हरफी मादे से बना हुआ हो. मादा या तो 3 हरफी होता है, 80% अल्फाज 3 हरफी मादे के होते हैं और चंद अल्फाज 4 या 5 हरफी भी होते हैं, लेकिन 2 हरफी मादा कभी भी नहीं होता. इससे ये समझ आई कि इसके अंदर कोई एक लेटर है ऐसा जो किसी वजह से यहाँ से डिलीट हो चुका है. अब हमने उस लफ्ज़ को तलाश करना है और हमें सीखना है कि वो कौन सा लेटर है जो यहाँ से डिलीट हुआ और उसकी वजह तक पहुँचना है. हम ये जानते हैं कि लेकिन जो वर्ड हमें यहाँ पे नज़र आया वो हमें कुन भी नहीं नज़र आया, बल्कि काफ के बाद जो नून है वो ज़ेर वाला है. और हम ये जानते हैं कि कोई भी फेल, चाहे वो फेल माजी हो, चाहे वो फेल अमर हो, चाहे वो फेल नहीं हो, चाहे वो फेल मुज़ारे हो, कोई भी फेल ज़ेर पे एंड नहीं करता. इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये ज़ेर वाला फेल मुज़ारे क्यों आया. ज़ेर वाला तो होता ही नहीं. इसका मतलब है कि ये ज़ेर इसकी अपनी नहीं है बल्कि कहीं से इसको दी गई है. अब अगर अपनी नहीं है तो ज़ेर क्यों दी गई, ये भी हमने सीखा कि जब दो साकिनैन इकट्ठे हो जाएं तो हमेशा ज़्यादातर 80% ज़ेर दे के पिछले साकिन को आगे से मिला के पढ़ा जाता है. और क्योंकि लम ने क्या किया, फेल मुज़ारे को साकिन करता है, उसका मतलब है कि असल में नून साकिन था, लेकिन क्योंकि इसके फौरन बाद अल्लज़ी वर्ड आ गया और अल्लज़ी जो है वो हम जानते हैं कि जो लाम पे जब भी शद होती है उसकी 2 साउंड्स होती हैं, पहली साकिन और दूसरी हरकत वाली. अल्लज़ी, तो इसको हम फिर शद्दा दे के आगे लिख देते हैं अल्लज़ी. असल में ये 2 लाम हैं, अल और लज़ी. तो पहली साउंड साकिन, तो अब ये क्योंकि 2 साकिन है न इकट्ठे हो गए, कुन या कुन की नून भी साकिन है, आगे अल्लज़ी की लाम भी साकिन है, इस वजह से हमें ज़ेर देके इसको आगे मिलाना पड़ा. असल में ये साकिन है. अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि ये फ़ेल मुज़ारे है क्योंकि लम के बाद आता ही फ़ेल मुज़ारे है, यानी कि लम जो है जाज़िमतुल मुज़ारे है, यानी कि मुज़ारे को जाजिम करने वाला. तो इसका मतलब है इसके बाद लाजमी मुज़ारे आना है. अब हमने यहाँ तक तो पहुँच गए कि इसको ज़ेर क्यों मिली. अब ये देखना है कि इसमें से क्या डिलीट हुआ हुआ है, क्योंकि 2 हरफी मादा नहीं होता. तो हमें ये लफ्ज़ भी, क्योंकि काना कुन या कुन ये बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद के अंदर, तो हमें पता है कि ये लफ्ज़ काना यकूनु है.
کانا یکونو یہ اس کی اصل شکل نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ الف کبھی بھی مادے کا حصہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی الف کسی بھی مادے میں نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ الف کسی اور لیٹر کی تبدیل شدہ شکل ہے جو کہ ہمیں فعل مضارع کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اصل میں اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ کاف واؤ اور نون ہے، کاف واؤ نون، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو پھر ہم جانتے ہیں کہ جس بھی مادے کے اندر بیمار علیل حروف آ جائے واؤ یا اس کی علاج کی جاتی ہے، اور علاج دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ پیچھے اگر حرکت ہے، اب جو یہ پہلا ورڈ تھا وہ تھا کاوانا، اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کاوانا۔ اب کاوانا جو ہے وہ آپ کا اصل ورڈ تھا۔ اب علاج کیسے کیا جائے گا؟ اس کو اجوف کی بیماری ہے، اگر عین کلمہ پہ بیمار لیٹر آئے تو اس بیماری کو اجوف کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس کا علاج ایسے کیا جاتا ہے کہ پیچھے دیکھا جاتا ہے، اگر پیچھے ساکن حرف ہو تو وہ اپنی حرکت پیچھے دے کے وہاں پہ قائم رہتا ہے، لیکن اگر پیچھے حرکت ہو تو اب وہ لفظ مکمل طور پہ اپنی حرکت سمیت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو کوانا جو تھا وہ اپنی حرکت سمیت وہاں سے اس کا واؤ چلا گیا، لفظ رہ گیا کا، اور بیچ میں کچھ نہیں ہے نا، کا نا۔ یہ پہلا سٹیپ ہو گیا، واؤ وہاں سے اپنی حرکت سمیت چلا گیا۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو حرف ہے کاف، اس پہ کون سی حرکت ہے، اس کی دوستی جس بھی ووول جس بھی حروف علت سے ہو اس بیمار ورڈ کی جگہ اب وہ آ جاتا ہے۔ تو کاف پہ کیونکہ زبر ہے تو فوری طور پہ وہاں پہ زبر کی دوستی الف سے ہے، وہاں پہ الف آ جائے گا، اور نیا لفظ علاج کے بعد جو ہے وہ بن جائے گا کانا۔ اور یکونو کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ بھی یہی ہوا، اصل میں لفظ تھا فعل مضارع کا یک، یک ونو، یک ونو، ٹھیک ہے۔ اور اب واؤ بیمار ہے، علیل ہے، اپنی حرکت کو نہیں پکڑ سکتا۔ جب اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو اس کا جو دوست تھا، اس کا جو ساتھی تھا، اس کا جو بھائی تھا، وہ بغیر سامان کے بغیر کسی حرکت کے کھڑا تھا۔ اس نے آرام سے اپنی پیش جو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں اٹھا پا رہا، اس نے کاف کو پکڑا دیا اور خود وہ بغیر کسی حرکت کے، یعنی کہ بھائی کا ساکن لے کے وہاں پہ موجود رہا، اور نیا لفظ بن گیا یکونو۔ اب جو لفظ یکونو بن گیا تھا یکونو، تو اب یکونو، اب جو ہے جب اس کے پیچھے لم آیا، لم نے آخری حرف کو ساکن کیا، لم جازمت المضارع ہے، یعنی کہ آخری حرف کو جزم دے دیتا ہے، تو کو اور واؤ بھی ساکن، اور آگے لم نے نون کو بھی ساکن کر دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دو ساکنین اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو کیا ہوتا ہے کہ اب جو واؤ ساکن ہے اس کو وہاں سے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں جانا پڑے گا؟ کیونکہ دو ساکنین ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دو ساکن ایک، جسے کہتے ہیں نا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، تو اسی طرح دو ساکنین اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہ کیا کرے گا کہ لم ایک اور اثر بھی کرتا ہے کہ مادے کے اندر اگر کوئی ووول ہے، حروف ہے، حروف علت ہے، اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ تو اب اس لم کے اثر سے یہ واؤ ڈیلیٹ ہو گیا، دو ساکن ہے، ہمیشہ مادے والا ڈیلیٹ ہوتا ہے، تو اب جو نیا لفظ ہے وہ کیا بن گیا؟ لم یکن۔ اب سمجھ آ گئی آپ سب کو کہ یہ کیسے بنا ہے ورڈ؟ اور آگے ملانے کے لیے اس کو زیر دی اور الذی کے ساتھ اس کو پڑھ لیا گیا۔ ٹھیک، اچھا مس ایک سوال ہے یہاں پہ کہ ہم نے یہ پہلے فائنڈ آؤٹ کیا کہ کون سا حرف علت اس کن میں تھا، تو الف نہیں ہو سکتی، الف مادے کا کبھی حصہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ ہاں، یا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ کاف پہ پیش ہے۔
بالکل کاف پہ پیش ہے، کاف کے پیش کے بعد یا، وہ تو مادہ تو کچھ بھی ہو سکتا تھا ہوں نا. یہ تو ہم باب کے ہوں مطابق اس کو بناتے ہیں نا کہ کس باب سے اس کا تعلق ہے. حرکت تو باب کے مطابق ملتی ہے نا. ایسے ہی ہے. ہاں یہ تو تو ایسے ہی ہے. جی، تو اس کا ہم باب دیکھیں گے. یہ اس کا تعلق باب ناصرہ سے ہے. ناصارہ اچھا کاوانا ٹھیک ہے. ین ٹھیک ہے. سورو. یہ ٹھیک ہے. مضارع کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے نا واؤ. اس کا مضارع بھی ہوں تو دیکھو نا، کانا یکونو. صحیح صحیح ٹھیک ہے. وہ وہاں سے گیا تو نہیں نا ہوا، اس نے تو صرف اپنی حرکت پیچھے دی ہوئی ہے، خود تو وہ وہیں پہ موجود ہے. صحیح ٹھیک ہے. اوکے. جب بھی ہم مضارع پڑھتے ہیں، لفظ پڑھتے ہیں، ہم پیئر میں پڑھتے ہیں. ماضی اور مضارع کو اکٹھے بولتے ہیں. کانا یکونو ایسے بولتے ہیں نا. نصر ینصرو، فتح یفتح، ایز اے پیئر بولتے ہیں ہمیشہ. تو جب یکونو بولو گے تو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ واؤ ہے مادے کے اندر. اس نے تو اپنی حرکت سے پیچھے دی ہے نا، وہاں سے تبدیل تو نہیں ہوا وہ. اور یہ وہ جی کامن ٹھیک ہے. ورڈز ہیں جو پورا قرآن جن سے بھرا ہوا ہے. جی میں اس کو اسی پہلی لیے میں نے کلاس میں بتایا بھی ذرا جو اس پڑھا، میں اور سے یہ پوچھ لوں. لفظ جو ہے پوری گردان ہے اس کی. یہ فعل ناقص کہلاتا ہے، اور یہ پوری گردان ہے اس کی ہم نے پڑھی ہوئی. ٹھیک ہے. نقص والا اس کا لفظی معنی اس کا کیا بنتا ہے؟ یہ ہوتا ہے. ہے بیسکلی یہ ہے یعنی فعل از. ناقص. اس کو کہتے ہیں فعل ناقص. ناقص کیوں کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس میں نقص ہے، نقص والا فعل. یہ وہ فعل ٹھیک. ہے، فعل ناقص ان افعال کو کہا جاتا ہے. فعل کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. یا ٹھیک ہے. تو ماضی کا زمانہ ہوگا، اور یا وہ مضارع کا زمانہ مضارع. ہوگا. ہوں یا تو پاسٹ میں کام ہو رہا ہے، یا حال اور مستقبل میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جی. فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اوہو یعنی مصدر ٹائپ. جی، فعل ناقص اس ہے فعل، اس فعل کو کہا جاتا ہے سوری غلط بول رہی ہوں. فعل ناقص اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں زمانہ پایا جاتا ہے، فعل نہیں ہوتا. تو آپ اس کو فعل کیسے کہہ رہے ہو جب اس میں فعل ہے ہی نہیں، ایکشن ہے ہی نہیں، صرف زمانہ موجود ہے. آپ کانا یا کنو کا ترجمہ کرتے ہو ہے یا تھے، ایسے کرتے ہیں نا. کیا ہوں گے. ٹھیک. تو زمانہ تو موجود ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی، لیکن اس میں ایکشن ہوں نہیں ہے. ایکشن کے لیے آگے مطلب کوئی اس کا اور ورڈ ہوگا. مصدر نہیں ہے، یعنی مصدر نہیں ہے اس کا. بالکل. وہ لفظ نہیں ہے جو بھی کام کا ہوتا ہے. کام ہے ہی نہیں اس ٹھیک. کے اندر، فعل ہے ہی نہیں. ہاں تو یہی ٹھیک نقص ہے اس ٹھیک. کے اندر. باقی ہر فعل کے اندر فعل بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے. ہم نے کہا صحیح. فعل کہتے ہی اس لفظ کو ہے کہ جس میں ہم نے کہا کام پلس زمانہ. فعل کی جو بالکل انیشیل ڈیفینیشن میں نے دی تھی، کام پلس زمانہ، یعنی کہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، تو وہ فعل جی ایسے کہلائے ہی. گا. یا ماضی کا زمانہ یا حال کا زمانہ، اور ساتھ کوئی ایکشن بھی ہے اس کے اندر. لیکن فعل مصدر اور اسم مصدر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں کام تو ہے مگر زمانہ نہیں ہے. الٹا ہے نا. اسم مصدر میں کام ہے، میننگ کام کا ہے، مگر زمانہ نہیں ہے. یہ اس کا اپوزٹ ہے. یعنی کہ جب کوئی ایسا ورڈ جس میں کام کے میننگ تو آ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ کام ماضی میں ہوا، حال میں ہوا، یا مستقبل میں ہوگا، تو ہم کہتے ہیں اب اس کو ہم فعل نہیں کہہ سکتے، اب ہم اس کو اسم کہیں گے، اسم مصدر کہیں گے، کیونکہ کام تو ہے ہی نہیں اس میں.
کام کے میننگ تو ہیں مگر کوئی زمانہ نہیں ہے، اس کو ہم اسم مصدر کہتے ہیں. اور یہ اس کا اپوزٹ ہے کہ یہاں زمانہ ہے کام نہیں ہے، اس کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں. بات سمجھا پائی ہوں؟ جی مس ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ ترجمہ کرتے ہو ہے یا تھا یا ہوگا، لیکن آپ کیا ہوگا یہ نہیں پتا آپ کو، یہ نقص ہے اس کے اندر. تو اب ترجمہ کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ، جنہوں نے کفرو، کفر کیا. اب یہ ماضی ہے نا، کفرو کفر کیا، اور جمع مذکر غائب. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین. یہاں پہ ہم نے پچھلی کلاس میں چھوڑا تھا، ہم نے کہا تھا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ واؤ جو آ رہا ہے وہ کس کے ساتھ ہے، کہ ایک نیا جملہ اس کے بعد آ رہا ہے، یا واؤ الکتاب اور المشرکین کو ملا کے ایک مرکب بنا رہا ہے. یہ ہم نے کہا تھا ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں اہل، اہلی، پھر الکتاب. اب تک ہم یہ بات بار بار پڑھ چکے، بار بار سیکھ چکے کہ جب بھی کوئی ہلکا پھلکا اسم ہوگا، نہ اس پہ ال ہوگی نہ تنوین ہوگی، تو وہ ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے؟ میں مضاف. مرکب اضافی. مضاف. اور اگر یہ مضاف ہے تو اس کے فوراً بعد کیا آئے گا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. تو اور مضاف الیہ کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کیا چیک کرو گے کہ اس اسم کو مجرور اسم ہونا چاہیے. تو جی میم. الکتابی، بی زید نے بتایا کہ میں مجرور اسم ہوں، تو اب کنفرم ہو گیا کہ یہ اب کون سا مرکب بن رہا ہے؟ بے اضافی. مرکب اضافی. جی کلثوم کے علاوہ بھی کوئی بولے؟ ہلکا اسم اور بہاری اسم مل کے ہمیشہ مرکب اضافی بنتا ہے. دو اسم ساتھ ساتھ ہوں، پہلا ہلکا اور دوسرا عالیہ تنوین والا، اور ہو بھی مجرور اسم، تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی بنتے ہیں. ہم نے کہا ایک اور اینگل سے اگر دیکھیں، ہم نے سیکھا کہ اہلی تو ہمیں نظر آ گیا، اس کے پیچھے من ہے جس نے اس کو زیر دیا. اب ہم دیکھیں گے الکتاب زیر والا کیوں ہے. 4 ریزن ہے ہمارے پاس. اس سے پہلے الکتاب سے پہلے حرف جر نہیں ہے، پہلی ریزن کٹ گئی. ہم نے کہا واؤ یا او آ جائے اور مرکب عطفی بن رہا ہو تب بھی زیر آ سکتی ہے، وہ بھی نہیں. دوسری ریزن کٹ گئی. اب صرف 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے پیچھے ہلکا اسم ہوگا اور یہ مرکب اضافی بن رہا ہوگا. مرکب اضافی میں ہمیں پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، اور یا یہ آئیڈینٹیکل ٹوین ہوں گے چاروں لحاظ سے برابر، اور وہ مرکب توصیفی بن رہا ہوگا. صرف یہ 4 وجوہات ہیں، 5ویں کوئی نہیں ہے. ویسے ایک 5ویں بھی مجھے ملی تھی ایک جگہ، وہ میں نے ہمیشہ 4 کر کے پڑھائی ہیں، وہ بھی صرف دماغ میں نہیں ہے، کہیں پہ اور بھی ہمارا زیر آ گیا تھا. ٹھیک ہے. ابھی جس طرح ہم نے کہا کہ فعل کو زیر مل جاتی ہے، کیوں؟ اگر 2 ساکن عین اکٹھے ہو جائیں تو ہم زیادہ تر 80% الفاظ میں زیر دے کے آگے ملا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی زیر آ جاتی ہے. اب یہ مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک ہے. اب مرکب اضافی کے بعد ہمیں ایک واؤ نظر آ رہا ہے. تو واؤ جب آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے واؤ کس کا پارٹ ہے؟ سارا بتاؤ، واؤ کس کا پارٹ ہے؟ کس کا؟ واؤ مرکب عطفی کا. جی، یا تو 2 جملوں کو ملائے گا یا 2 الفاظ کو ملائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم چیک کریں گے کہ اس کے بعد ایک علیحدہ سے جملہ ہے یا پیچھے والا جو اب یہ واؤ سے پیچھے والا معطوف علیہ اور اگلا والا معطوف ہے. اس کو اب ہم چیک کریں گے.
تو من اہل کتاب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے. تو اور اور مشرکین مشرکین، اب یہ اہل کتاب کے ساتھ مل کے مرکب بنا رہا ہے یا ایک نیا جملہ ہے؟ یہ اسی کے ساتھ مرکب بنا رہا ہے کیونکہ یہ اسی بات کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں نا کہ بالکل. کفر کس کس نے کیا ہے. تو یہ جو اہل کتاب والے اہل کتاب ہے، یہ مرکب اضافی بننے کے بعد اب اضافی ایکسٹرا کیا اس کے ساتھ بن جائے گا؟ مضاف علیہ. اگلے مضافر سوری معطوف علیہ، معطوف علیہ. معطوف علیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی. اور اس کے بعد واؤ حرف عطف ہے. پہ عطف اور المشرکین جو ہے یہ معطوف. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. المشرکین، یہ اب بن رہا ہے معطوف. اور ہم نے کیا سیکھا تھا کہ کیا کیا مرکب عطفی میں معطوف علیہ اور معطوف، ان کی کیا کیا چیزیں سیم ہوتی ہیں؟ ان کی حالت، جنس اور کیا کہتے ہیں عدد، سارا کچھ سیم ہوتا ہے. نہیں، بالکل سارا کچھ سیم نہیں ہو سکتا. میں کہتی ہوں احمد اور بیٹیاں، عدد سیم ہے، اچھا. نہیں عدد جن سیم نہیں ہے. سیم ہے. صحیح. نہیں عدد سیم نہیں ہے. تو نہ عدد جنس بھی سیم ہو سکتا ہے نہ جنس سیم ہوتی ہے. جنس ہو بھی سیم سکتی ہے ہوتی اور ہے. نہیں صحیح. بھی ہو سکتی. بالکل. باقی جو دو چیزیں ہیں انہیں ہر حال میں آئیڈینٹیکل ہونا ہے. جی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس جی. کی اعرابی حالت سیم ہونی چاہیے اور جی. اس کی وسعت سیم ہونی چاہیے. تو اب جی. آپ نے دیکھا رابی اہل حالت. کتاب، اہلی کیونکہ زیر والا ہے معطوف علیہ، تو اگلے کو بھی ہمیں المشرکین، یا نون ہمیں پتہ ہے نا زیر کے پاس ہے. جی. تو یہ اب میں اگر پوچھتی ہوں کہ المشرکین کی عربی حالت کیا ہے، تو یہ یا نون زبر کے پاس بھی ہوتا ہے، زیر کے پاس بھی. لیکن آپ بالکل. اہلی کو دیکھو گے، اگر یہ ہوتا اہل الکتاب تو پھر آپ جی. مشرکین کو کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہے. لیکن جی. کیونکہ یہ اہل الکتاب ہے تو اب آپ المشرکین کو کہو گے کہ یہ مجرور اسم ہے. جی. ٹھیک ہے. اور یہ جی. مل جی. کے کیا بن رہا ہے؟ یہ مل کے بن رہا ہے مرکب عطفی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بن رہا ہے مرکب عطفی. ٹھیک ہے. یہ دونوں مل کے بن جائیں گے مرکب عطفی. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی اب یہ مرکب عطفی آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اہل الکتاب معطوف ہے، والمشرکین یہ سارا آپ کا جی اہل الکتابی والمشرکین، یہ مل کے بننے کے بعد اب اس کے پیچھے کیونکہ ہمارے پاس من ہے تو من کے ساتھ یہ کیا بن جائے گا؟ مجرور اسم. بالکل. اب من جو ہے وہ جار ہے
اور اس کے بعد اب یہ پورا کا پورا جو مرکب ہے وہ بن جائے گا مجرور اسم. جی ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ مل کے آپس میں کیا بن جائیں گے؟ مرکب جاری متعلق بالکل متعلق مرکب جاری بن کے اور اب بن جائے گا متعلق. تو پہلے آپ کے پاس آ گیا کفرو، ٹھیک ہے، اور کفرو جو ہے یہ فعل تھا. یہ آپ کے پاس متعلق بن گیا. اب آپ اس کو سٹارٹ سے لے کے چلو گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے فعل ہے کفرو، کفرو فعل. کیا یہ خالی فعل ہے یا فعل بالفاعل ہے؟ بالفعل فائل فعل بالفاعل، اور فاعل اس کے اندر کون ہے؟ ہوم ہوگا. ہم. اور پھر آ گیا یہ پورا متعلق، ٹھیک ہے، متعلق کے فعل کفرو. اور اب ہمارے پاس ایک اور ورڈ رہ گیا ہے، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا بن رہا ہے. اب وہ کس کے ساتھ ہم ملائیں گے، کیونکہ جملہ تو پورا ہو گیا ہمارے پاس. جملہ فعلیہ میں یہی پارٹس ہم نے سیکھے ہوئے ہیں نا، ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مفعول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا بن رہا ہے. منفقینہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ منفقینہ جی کون بتائے گا اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ لفظ کیا ہے؟ منفقینہ منافق نہیں ہے اس کا مطلب. میں نے کیا طریقہ سکھایا آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ توڑتے ہیں پہلے اس کو، توڑا ہے آپ نے؟ روٹ ورڈ. جی کا روٹ ورڈ ہوگا فا کاف نون. ٹھیک ہو گیا. فا نہیں، نون فا کاف، سوری، نون فا کاف. آپ نے توڑا تو ہے ہی نہیں، ابھی میں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کو توڑتے ہیں. جو میم پیش منہ ہے یہ تو اسم کا ہے نا، اسم کی نشانی ہے. نفق اچھا، یہ لفظ منفقینہ نہیں ہے، منفقینہ ہے، منفقینہ. ہاں کاف کاف ہوگا. ہم نے سب سے پہلے میم پیش منہ کو توڑا، اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر لاسٹ لیٹر پہ شدہ ہے، شدہ کے قاعدے آپ کو یاد ہیں؟ اگر فا کلمہ پہ شدہ ہے تو وہ زیادہ تر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ال کے بعد وہ ایک قمری حروف ہوتے ہیں اور ایک شمسی حروف. شمسی حروف ہونے کی وجہ سے اگر وہ ال کے بعد شدہ ہے فا پہ تو وہ شمسی حرف ہونے کی وجہ سے شدہ آتی ہے. اگر 3 لیٹر اکٹھے آ جائیں اور اس کے لاسٹ سینٹر والے لیٹر پہ شدہ ہو تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ روٹ ورڈ کا حصہ ہوتا ہے. بالکل. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ 3 میم حرف. سینٹرل اینڈ میں پر شدہ ہو تو وہ جو ہے نا ثلاثی مزید فی کا ہوتا ہے. مزید فی کا کیا ہوتا ہے؟
मैम बाप की शद्दा होती है ना। तो वही कौन से बाब की शद्दा होती है, क्यों होती है? मैम इफ्तिआलुन। इफ्तियालुन, इसमें ते भी नहीं नजर आ नहीं रहा है। मैम, एक बाप आज भूल रहे हैं। जी, जना मुफालतुन। आपको याद है? मैं तफीलुन होगा ना इसका, जो शद्दा, जो ऐन कलमा पे शद्दा होता है तो तो क्या होता है? तफीलुन का जी, होता है ना सेकंड बाप। बाब जो है कलसूम, बाबे तफईल। जी मैम, कत्तला, सेकंड बाप की तरफ। जर्रबा, नस्सरा, हस्सदा। ठीक है, हमने कहा अगर फा कलेमा पे अल के बाद हो तो वो शमसी हरफ के वजह से होता है, और फा कलेमा अल के बगैर हो तो वो मजीद फी के बाबे इफ्तिआल से ज्यादातर होता है। अगर आइन कलेमा पे शद्दा हो तो वो बाबे तफईल या तफाउल, तफाउल में भी तो आता है ना शद्दा आइन पे, जी मैम, तफाउलुन में भी आता है। दो में से हो सकता है। अगर बगैर ते के है तो तफईल, और अगर शुरू में ते भी अजाफी है तो तफाउल। और अगर आखिरी हरफ पे शद्दा हो तो फिर इसका मतलब होता है कि वो लेटर दो दफा है। मादा मैम, वो मादा का फिर 2 लेटर्स हैं। जी, तो अब मेरे पास रह गया नून। अब मैंने देखा कि लास्ट लेटर पे है, फे, काफ, लेकिन अब इस काफ को दो दफा क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि आखिरी हरफ पे शद्दा है, काफ काफ, और आगे या नून जो है वो फिर जमा के लिए है। तो अब मेरे पास 3 के बजाय 4 लेटर आ गए। अब क्या होगा? मैम 4 लेटर का भी तो रूट वर्ड होता है ना। मैम ये इजाफी होगा ना मैम, नून जो है। क्यों होगा इजाफी नून? मैम मतलब या तो इनफियालुन का है ये। या तो नहीं है ना बेटा, ये है ही बाबे इनफियाल से। जी कलसूम, आपने इतने सारे नोट्स मुझे अभी शेयर किए हैं और अभी आपका ये हाल है। आज मैम आज मैं आपकी ब्लैक नींद हुई लगता है हूँ। पूरी नहीं हुई हुई। मैम आज मैं ब्लैक हुई हूँ। बाबे इनफियाल, उसकी प्लेसमेंट तो देखो ना। इनफियाल में जी क्या होता है? मादे से पहले इजाफी नून होता है। जी मैम। ठीक है, तो ये बाबे इनफियाल। इसीलिए मैंने तो कहा है कि आप लोग लफ्जों को तोड़ना सीखो। जब तक तोड़ोगे नहीं आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। अब आपने नफक कह के रूट वर्ड और आगे निकल जाना था, लेकिन आपने जब तोड़ोगे तो आपको काफ के ऊपर शद्दा नजर आएगी। जी मैम। तो अब ये जो है आपको ये पता चला। और फिर मीम पेश मुंह क्या बताता है, किस में होता है मीम पेश मुंह? मैम फाइल में, मतलब फाइल वो होता है, इसमें है। ए, तो ये मीम पेश मुंह भी तो मजीद फी की फाइल है ना, फाइल या मफूल। सुरासी मुजर्रद जो होता है वो फाइल के वजन पे होता है, इस्मुल फाइल। कातिलुन, हासिदुन, और मंसूरुन, मफऊलुन, मजबूरुन। जो मफऊल के सांचे पे हो वो इस्मुल मफऊल सुलासी मुजर्रद का होता है, और जो फाइल के पैटर्न पे हो वो सुलासी मुजर्रद का होता है, इस्मुल फाइल। और जो इस्मुल मफूल और इस्मुल फाइल मजीद फी का है वो मीम पेश मुंह से शुरू होता है और मुजारे जी से बनता है। तो यानून मुजारे में भी आता है ना इनमें। जी और हमने कहा था कि यानून नसबी या जरी हालत है। तो अब यहां पे एक तो ये आपको पता चल गया इस्म है, और इस्मुल। अब फाइल मफूल किससे पता चलता है कि फाइल है कि मैम मफूल? आइन की हरकत से। जी, और बारी तो बारी मैम से आप यहाँ पे बोले बेटा, आइन की एक हरकत दो से है। लोग जो है ना वो पूरा टाइम ना बोला करें, सब ने सीख के उठना है यहाँ से। जी, नसरीन जाहिद आप बताओ।
کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسم الفاعل ہے کہ مفعول، کیونکہ دونوں کی آئیڈینٹیکل شکل ہوتی ہے، صرف ایک جی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ فاعل ہے کہ مفعول۔ یہ اس کا آخر میں وہ یہ منصوب ہے نا، اس لیے مفعول۔ نہیں، منصوب بیٹا دونوں کی سیم شکل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ویسے آپ کا اچھا پوائنٹ ہے، فائل جو ہوگا وہ واو نون سے بنے گا، ٹھیک ہے آپ نے۔ لیکن اگر یا نون کو میں ہٹا کے اس کو واحد بنا دوں پھر کیسے پتا چلے گا؟ جمع میں تو آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ یا نون جو ہے یہ مفعول کے پاس ہوگا، کیونکہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور اگر یہ فاعل ہوتا تو یہ واو نون کے ساتھ ہوتا۔ لیکن یہاں پہ اب اگر یہ واحد ورڈ ہوگا پھر کیسے پتا چلے گا نسرین؟ سے پتہ چلے گا، یہ ایم شروع میں ہے تو اس سے پتہ چلے گا۔ جی ثنا آپ بتاؤ۔ مس یہ فائل کی عین کلمہ زیر لے لے گی نا؟ بالکل، روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ فے کاف کاف، باقی یہاں روح میں زیر آ گئی ہے۔ جی۔ تو اگر یہ فائل ہوگا تو اس کی عین کلمہ زیر والی ہوگی، اور اگر یہ مفعول ہوگا تو اس کی عین کلمہ زبر والی ہوگی، پھر ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فائل ہے کہ مفعول، تو یہ اسم الفاعل ہے۔ عین کلمہ بتاتا ہے کہ میں فاعل ہوں کہ مفعول ہوں۔ کلیئر ہو گیا سب کو؟ اب یہ باب انفعال ہو گیا، اسم الفاعل ہو گیا، فے کاف کاف اس کا مادہ ہو گیا۔ اب اس کو ہم نے یہاں بنانا کیا ہے؟ ترجمے کے اگر اوپر ہم غور کریں، ہرگز نہیں تھے، اب یہاں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تھے پاسٹ میں۔ کیوں میں نے تھے لیا؟ ہے یا ہوگا کیوں نہیں لیا؟ نسرین مانو آپ نے جواب دینا ہے، اس کا ترجمہ میں نے تھے میں کیوں لیا؟ ہے یا ہوگا کیوں نہیں لیا؟ مضارع ہے نا، تو مضارع تو آپ کو پتہ ہے حال یا مستقبل میں ترجمہ کرتا ہے، تھے کیوں کہا میں نے؟ نسرین بانو، سائرہ، عائشہ، جی میم یہ لم کی وجہ سے میم وہ کو ماضی کی طرف لے جاتا ہے نا میم، جی لم جو ہے جازمۃ المضارع، جو جازمۃ المضارع جیسے کی وجہ یہ الفاظ میں تبدیلی لے کے آتا ہے کہ اس کے واو کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کے نون کو ساکن کر دیا، جزم دے دی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ لم جو ہے جازمۃ المضارع جو ہے مضارع کے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ ماضی میں کر رہے ہیں۔ لم یکن نہیں تھے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب اور مشرکین میں سے، اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ لوگ نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ منفقینا باز آنے والے۔ تو یہ بیسکلی انفارمیشن دے رہا ہے کس کے بارے میں؟ کفرو کے بارے میں۔ یہ کفرو جو ہے ہمارا ماضی کا، اس کے بارے میں یہ ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے کہ یہ ایک انفارمیشن دے رہا ہے کفرو کے بارے میں۔ منفقینہ کا مطلب ہوتا ہے باز آنے والے۔ تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دو لوگ ہیں، ایک ہے اہل کتاب اور مشرکین، اور ایک ہے جنہوں نے کفر کیا۔ جی ٹھیک ہے،
تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ کفروا کفر کرنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ باز آنے والے نہیں. تو اس کو ہم کہہ دیں گے خبرو، خبر ہے یہ فعل، خبر ہے یکن کے بارے میں. ٹھیک ہے، خبر فعل ناقص یکن، اس کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہے منفقینا. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمارا ترجمہ ہم اس کو کیسے کریں گے؟ کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ اب یہ سارے مل کے آپس میں کیا بن گیا؟ فعل، کفرو فعل، فاعل ہم، متعلق فعل اور ایکسٹرا انفارمیشن خبر، یہ سب مل کے اب کیا بن جائیں گے؟ جملہ فعلیہ بنے گا. بالکل، یہ سب مل کے جملہ فعلیہ. اچھا سوری، میں ایک پارٹ بھی سے مس کر گئی ہوں، سب سے امپورٹنٹ پارٹ. ہم شروع سے لے کے اس کو لے کے چلیں گے. الذی، الذی کو میں مس کر گئی ہوں. الذی، الذی کسے کہتے ہیں؟ بلکہ الذین ہے. الذی، اسم موصول ہے الذی. اس میں موصول. بالکل، اسم موصول. اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ میم صلۃ الموصول. اسم صلۃ الموصول. موصول کے بعد صلہ آتا ہے. اور ہم نے پڑھا تھا صلۃ الموصول 4 طریقے سے آ سکتا ہے. نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، اور نمبر 3 جار جار مجرور. مجرور، اور نمبر 4 ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف جو ہے وہ صرف اسم ظرف ہو. اسم ظرف ہوتا ہے. اب ان 4 میں سے یہاں کون سی ٹائپ ہے؟ الذین کے بعد کون کیا ہے؟ جملہ الذین. فعلیہ ہے نا میم. بالکل. تو جملہ فعلیہ جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ کفرو مشرکین سے تک. لے کے المشرکین. کفرو سے لے کے المشرکین، یہاں تک جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. اور جملہ فعلیہ بن کے یہ کیا بن جائے گا؟ صلہ. الذین اسم موصول ہے، اس کے بعد اسم موصول کے بعد صلۃ الموصول آتا ہے جو کہ کفرو سے لے کے المشرکین تک آ رہا ہے. جملہ فعلیہ بنے گا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اب کیا بنے گا؟ الذین اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کیا بنتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں. ہم اس کو تھوڑا سا واپس ریورس پہ جاتے ہیں. انا جب بھی آئے اس کے بارے میں کون بتائے گا اس کی انفارمیشن؟
جب بھی انا آتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نسبی میم حالت دے وہ دیتے ہیں نا. ہاں نسبی حالت یہ انا کا سب وہ سے اہم ترین پوائنٹ کون بتائے گا؟ سب کو نظر آتا ہے نسرین آپ کی منصوب آواز کرتا ہے کٹ رہی ہے. ایشو بن رہا ہے جی بالکل ٹھیک ہے. افشاں آپ بتاؤ انا کو دیکھتے کیا سمجھ آتی ہے؟ انا کے بعد ایک اسم ہوتا ہے. ہم انا کا اسم اور انا کی خبر ہوتی ہے. بالکل زبردست ہو گیا. انا کے فوراً بعد جملہ اسمیہ آتا ہے، یہ لازمی بات ہے. انا کو جیسے ہی دیکھو گے اس کے بعد جملہ اسمیہ ہوگا. جملہ اسمیہ کے ہم نے دو پارٹس پڑھے تھے، مبتدا اور خبر، لیکن ان دونوں کا رفع کی حالت میں ہونا لازم ہے. انا اپنے بعد والے اسم کو کیونکہ منصوب کر دیتا ہے تو اب ہم اس کو مبتدا نہیں بول سکتے، کیونکہ مبتدا ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تو اب ہم جملہ ہے جملہ اسمیہ، لیکن اس کے پارٹس کے نام بدل دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے پارٹس کو کیا بولیں گے؟ اسم انا اور خبرو انا. اسم انا اور خبرو انا ہے جملہ اسمیہ، لیکن صرف پارٹس کے نام اس لیے بدلنا پڑ رہا ہے کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے یہ پڑھا کہ انا اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے. تو انا کے بعد جو اسم ہوگا منصوب اسم، وہ اسم انا کہلائے گا. مبتدا کے بجائے اس کا نام رکھ دیا اسم انا. میم لیکن اس آیت میں انا کدھر ہے؟ نہیں ہے تو آپ کو میں ایک انفارمیشن دے رہی ہوں، آپ کو اس کو سمجھیں. اور اس کے بعد ہوتا ہے خبرو انا. ٹھیک ہو گیا. یہ اب اس کا ایک قاعدہ ہے، اور یہ دونوں مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. اسی طرح کانا کے بعد بھی ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے. کانا یکونو کے بعد بھی ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو یہ فعل مضارع نا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا کہا؟ جملہ فعلیہ ناقص. کیونکہ یہ فعل ناقص ہے تو یہ جو جملہ بنائے گا وہ بھی ناقص جملہ کہلائے گا. کانا کے بعد اب یہ کانا جو ہے یہ کہنے کو ایک فعل ہے لیکن فعل ناقص ہے. یکونو. ٹھیک ہے، اب یہ کیونکہ فعل ہے اور ہم نے کہا یہ ایسا فعل ہے جس میں فعل ہے ہی نہیں، تو اگر فعل نہیں ہے تو ہم اس کو اب کہیں گے، لیکن نام اس کا فعل ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ ناقص، یعنی کہ ناقص جملہ فعلیہ. اور نقص کیا ہے اس کے اندر؟ کہ فعل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں. جب بھی یہ آئے گا اس کے بعد بھی دو پارٹس آئیں گے، لیکن اس سے بالکل اپوزٹ ہو جائے گا. کانا یکونو کے بعد بھی آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ایک اسم ہوگا. اسم یکن، جو انا کی بات تھی وہ اب یکونو کے ساتھ ہوگی. اسم یکن اور خبرو یکن.
یعنی کہ وہ جو فعل ناقص ہے اس کے بعد بھی دو پارٹس ہوں گے، اسم یکن اور خبر یکن، لیکن یہ انا سے اپوزٹ ہو جائے گا۔ انا میں کیا تھا، آپ کا بھی یہ جواب ہے کلثوم، کہ آپ نے کہا کہ یہ انا تو ہے نہیں تو آپ کیوں پڑھا رہی ہیں۔ انا میں بھی ایک اسم انا ہے، خبر انا ہے، فعل ناقص کے بعد بھی ایک اسم یکن ہے اور خبر یکن ہے، لیکن ان کی اعرابی حالت ایک دوسروں سے اپوزٹ ہو جائے گی۔ وہاں اسم یکن جو تھا، اسم انا وہ منصوب تھا، اور خبر جو تھی اپنی اسی حالت میں تھی، رفع کی حالت میں۔ اب یہاں پہ اسم یکن جو ہے وہ مرفوع ہی رہے گا، پیش والا، جبکہ خبر یکن جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا، یہ اس سے اپوزٹ ہو جائے گا۔ تو ان کو اکٹھے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے گا کہ دونوں کی جملوں کی فارمیشن سیم ہے۔ انا کے بعد بھی ایک جملہ اسمیہ آتا ہے اور کانا یکونو کے بعد بھی ایک جملہ اسمیہ آتا ہے، لیکن نام دونوں کے ہمیں مختلف کیوں کرنے پڑے کہ نارمل جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی رفع اور خبر بھی رفع کی حالت میں ہوتی ہے، لیکن انا کے بعد مبتدا منصوب ہو گیا اور کانا یکونو کے بعد خبر منصوب ہو گئی، کیونکہ رول بریک ہو گیا تو ہم نے اس کا نام بھی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی میم آگے جزاک اللہ۔ اچھا، اب کان یکن کے بعد ابھی اوپر سے گزر گئی ہے ابھی نہیں سمجھ آئی۔ چلو اس کو دوبارہ سے بھی ہم کر لیں گے، آج ہم ایک ہی آیت کے اوپر رہ گئے ہیں۔ اچھا، ابھی کلثوم آپ کو یہ پتہ ہے کہ مبتدا کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ میم 2۔ کیا کیا؟ ابھی ذہن میں ہی نہیں ہے میرے، آج مجھے 10 کچھ دفعہ بھی تو میں یاد نہیں ریپیٹ کر چکی ہوں۔ میں مجھے آج کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ چلو جی، عائشہ حسن آپ کو یاد ہے جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ میں میں مبتدا اور اور خبر ہے نا، خبر۔ مبتدا اور خبر، اور دونوں کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ مرفوع۔ میم دونوں ہی رفعی حالت میں ہوتے ہیں۔ رفع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب انا کے بعد بھی اور کانا یکونو کے بعد بھی ایک جملہ اسمیہ آئے گا، لیکن اس کے دونوں پارٹس پیش والے نہیں ہوں گے، ایک پیش والا ہوگا ایک زبر والا ہوگا۔ اب جی یہ اتنی آسان بات سمجھ آئیے کلثوم؟ جی میم آ گیا، ٹھیک ہے۔ انا کے بعد پہلا پارٹ منصوب ہو جائے گا اور کانا یکونو کے بعد دوسرا پارٹ منصوب ہو جائے گا، ٹھیک ہے اتنی ساری بات ہے۔ میم، انا کے بعد جو ہے مبتدا منصوب ہوگا اور خبر مرفوع ہوگی، جی جبکہ کانا یکونو کے بعد مبتدا منصوب ہو جائے گا یا جری حالت میں ہوگا، آپ اور پھر وہی خبر بات جو کر ہے رہے ہو، الٹ بول رہے ہو۔ نہیں، یکونو کے بعد جو مبتدا ہے وہ رفیع حالت میں رہے گا، اور اس کی جو خبر ہے وہ یا منصوب ہو جائے گی یا مجرور ہو جائے گی۔ یہ فی الحال تو میں نے منصوب ہی بتایا آپ کو، مجرور پہ تو میں نہیں گئی۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بس یہ قاعدہ ہے، اور کیونکہ مبتدا اور خبر جو ہے اس کو لازمی دونوں کو پیش والا ہونا ہوتا ہے، یہاں پہ کیونکہ چینج ہو گئی ہے اس لیے اب ہم نے اس کے نام بدل کے بجائے اس کو مبتدا اور خبر کہنے کے ہم اسم کانا اور خبر کانا کہہ دیتے ہیں، یا اسم انا اور خبر انا کہہ دیتے ہیں، صرف مبتدا کا نام بدل دیا ہم نے۔ کلیئر ہے کلثوم؟ جی میم، جیسے انا میں ہم نے اس کو اسم انو کہا تھا اور خبرو انا، اسی طرح یہاں پہ ہم کہیں گے اسم یکونو اور خبرو یکونو۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، بس اتنی بات آپ کو پڑھائی ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیونکہ یکن کے بعد ایک اسم آنا چاہیے اور ایک خبر آنی چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ یکن میم۔ جب آیا آپ کے پاس یکن، تو اس کے بعد ہمیں دو پارٹس چاہیے، ایک اسم یکن
اور ایک خبرو یکن، دو پارٹس چاہیے ہمیں. اب اس میں جملے کو دیکھ کے آپ بتاؤ کہ کس کو اسم یکن بناؤ گے اور کس کو خبرو یکن بناؤ گے. الذی جو تھا ہم نے ابھی پڑھا، الذی نا اسم موصول جی کے بعد ایک اسم موصول کے بعد ایک صلہ آتا ہے. جی اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اسم یکن بن جائے گا، جی ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو کنیکٹڈ ہے نا، علیحدہ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. جی یہ دونوں مل کے آتے ہیں، ہمیشہ علیحدہ علیحدہ نہیں آتے. تو الذین اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اسم یکن بن جائے گا. اور اب یہ جو آخر میں یہ ہمارے پاس منفکینہ ہے، یہ اس یکن کی خبر بن جائے گا. ایک خبرو یکن بھی چاہیے نا آپ کو. جی میم. تو یہ منفکینہ جو ہے، کیونکہ اوپر اسم یکن مل گیا، اب اس کو آپ کہو گے کہ یہ خبرو یکن ہے. منفکینہ. اب رہی ایک لفظ گیا آپ کے پاس. اور یکن فعل ناقص اب اینڈ میں ہم کیا کہیں گے؟ یکن یکن فعل ناقص اپنے اسم یکن اور خبرو یکن کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ یعنی کہ یہ تو فعل ہے نا، یکن تو فعل ہے، اور کیونکہ اس میں ایکشن ہے ہی نہیں تو اس کا فاعل تو نہیں ہوگا نا. یہ کون سا والا فعل ہے؟ نقص والا، کہ فعل جس کے اندر ایکشن ہوتا ہی نہیں ہے. تو اگر ایکشن ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی فاعل ہو سکتا ہے؟ نہیں میم. ٹھیک ہے. تو آپ کہو گے کہ فعل یکن اپنے اسم یکن اور خبر یکن کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ اس لیے کہیں گے کیونکہ ہے تو فعل ہی نا، فعل سے شروع ہو رہا ہے. ناقص، ناقصہ یعنی کہ نقص والا جملہ فعلیہ. یکن فعل ناقص اپنے اسم یکن اور خبر یکن کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ ناقصہ. ناقصہ بن جائے گا. تو اس طرح سے یہ جملہ مکمل ہوتا ہے. کافی سارے رول آج پڑھ لیے ہیں آپ نے اس کے اندر. اور اس کا ترجمہ ثنا آپ کرو، بلکہ افشاں جبین آپ نے ابھی تک کوئی حصہ نہیں لیا. افشاں جبین جی میم کیا کرنا ہوگا میم؟ ٹرانسلیشن اس جملے کا کیا ہوگا؟ لم لم نہیں، نہیں، یکن نہیں ہو، نہیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے لم کیا کرتا ہے؟
मुजारे को माजी में बदल देता है। नहीं थे, जी मुझे एग्जैक्टली नहीं आता है मैम, जी तर्जुमा मुझे याद भी नहीं है नहीं नहीं, अब हम कर रहे हैं ना, कोशिश करो। लम का मतलब होता है हरगिज नहीं, जोरदार नफी देता है, ठीक है। जी हर गिज नहीं। और काना यकूना हमने कहा था, इसको कहते हैं फेले, आपने लेट ज्वाइन किया ना, फेले नाकिस कहते हैं इसको। और फेले नाकिस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फेल है कि जिसमें फेल होता ही नहीं है, एक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ जमाना होता है। फेल को हम कहते हैं ना, फेल का हमने डेफिनेशन पढ़ी है, काम प्लस जमाना, यानी कि एक उसमें एक्शन हो रहा होता है और एक कोई जमाना होता है, माजी का या हाल का या मुस्तकबिल का, उसको हम फेल कहते हैं। अब इसमें ऐसा ये फेल है कि जिसमें काम तो हुआ ही नहीं, सिर्फ जमाना पाया जाता है, इसलिए हम इसको फेल नाकिस कहते हैं, नुक्स वाला फेल। विदाउट एनी एक्शन देर इज अ वर्ब, तो इसलिए जमाना सिर्फ पाया जाएगा। और लम क्या करता है, अपने बाद वाले मुजारे को, मुजारे में होता है ना हाल और मुस्तकबिल, तो लम उसको पास्ट में ले जाता है। तो इसलिए मैं जी पास्ट में बोली, हरगिज नहीं थे। अल्लजीना क्या तर्जमा होगा? वो लोग, वो वो लोग जो, लोग। जी अल्लजीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना, मिन का क्या मतलब है? मिन से, अहलिल किताब, अहले किताब, अहले किताब, वल तो मुशरिकीना। नासिब है, अहले किताब है और मुशरिक। हरगिज नहीं थे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अहलिल किताब और मुशरिकीन में से। ऐसे ही है, हरगिज नहीं थे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अहले किताब और मुशरिकीन में से। मुनफकीना, उसके बारे में खबर क्या आ रही है? क्या नहीं थे? बाज आने वाले, यानी कि रुक जाने वाले या मना हो जाने वाले। समझ आइए आपको बेटा? जी मैम। तो अब इतनी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गई है कि हम इतना तर्जमा बना सकते हैं अपना। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हुआ। आज टाइम आपका ऊपर ले लिया है, पहले लेट शुरू किया है फिर ऊपर ले लिया है, इसके लिए बहुत माजरत। जी, इसका कोई स्क्रीनशॉट ले ले तो हम इसको एंड करते हैं। मैम ये पूरा नहीं आ रहा आगे। आगे हो गया पूरा कि नहीं हुआ? जी जी मैम, हो गया हो गया। अब वो मैं स्क्रीन ना देख लूंगी। बीच बीच में वो बंद हो जाती है। जी जी अब ले लो जरा, मैंने इसको अब डब्बे पूरे कर दिए।
अटेंडेंस नहीं लगाई हुई बेटा आप लोगों ने, 9 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं और 4 लोगों की अटेंडेंस है। फटाफट लगाएं ताकि मैं बंद कर दूं फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैम, मैं लेट आई हूँ। अटेंडेंस कहाँ पे लगानी है? ग्रुप में? चैट बॉक्स में। अच्छा ठीक है। और मैम ये दूसरी क्लास आपकी इसके बाद स्टार्ट होगी ना, 1 घंटे बाद? जी 12 बजे, अब हमने टाइम 12 से 1 कर दिया है ना, 8 अच्छा मिनट 12 रह गए हैं सिर्फ। ठीक है, मैं 12 बजे की क्लास में मैम इंशाल्लाह। इस क्लास में क्या हो रहा है जो आपकी 12 से 1 क्लास है? यही कोर्स है बेटा उसमें भी, लेकिन वो क्योंकि पहले से चल रहा है तो उसमें हमको 20-25 सूरतें कर चुके हैं। अच्छा ठीक है। और मैम ये क्लास मैं भी आई हूँ, ये कितने बजे से स्टार्ट होती है आपके? ये वैसे होती है 10:15 से 11:15, हम टाइम को ऊपर ले गए हैं। 10 से ओके, 10 हमारा हो गया। ओके 10:15 से 11:15, दोनों में सेम कोर्स चल रहा है लेकिन सूरतों का फर्क है बस। जी जी बिल्कुल, तो हमारा 12 की क्लास में हूँ। जी एक जज़ाकल्लाह। जी बंद कर दूं बेटा आप लोग अटेंडेंस? वैसे अभी भी एक कोई बंदा नहीं है। अटेंडेंस, अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही अटेंडेंस कहाँ आप पे? तो इस क्लास में नहीं आए ना, इसलिए आप तो नहीं लगाओगे, आप अगली क्लास में लगाओगे। ओके चलें जी, अल्लाह हाफिज, बंद कर रही हूँ मैं। दुआ पढ़ दे कोई जल्दी से। फी अमानिल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह मैम, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।